Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and thank you for your support and your compliments on my voice and my videos. So let's start. किस चीज़ की ख्वाहिश है आपके दिल को? अंधेरे कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। वो रोशनी भी इतनी ही थी कि कुर्सी पर टांगे लंबी करके निमदराज आलियान के चेहरे को चमका रही थी। अबाना गायब थी और बाल पीछे कर रखे थे। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो किसी लिविंग रूम में बैठा था जो कि अंधेरे के बायस ठीक से दिखाई नहीं देता था। स्क्रीन पे कबीरा बेगम का चेहरा था। वो गालिबन मोबाइल ऊंचा पकड़े हुए थी। पीछे चेस्टरफील्ड सोफे की ऊंची पुष्ट और पर्दे दिखाई देते थे। छोटे कटे बाल, मेकअप से स्याह आंखें और कानों में बड़े नगीनों वाले टॉप्स। स्क्रीन पे आलियान का कैमरा ऑफ था। वो नहीं देख सकता था, लेकिन कबीरा को सिर्फ उसका नाम दिखाई दे रहा था। इस कारोबार की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि क्लाइंट ये फर्ज करके आता था कि आमिल को उसका अगला पिछला सब मालूम है। सो वो आमिल से अपना नाम, पता, हस्ब नस्ब कुछ नहीं छुपाता था। क्या तुम हर क्लाइंट से वीडियो कॉल करते हो? पहले सवाल मैंने पूछा है। क्या चाहिए आपके दिल को? वो सांस लेने को रुकी। चंद लम्हे आंखें छोटी की स्क्रीन को देखे गई। मुझे किसी की जिंदगी जला के राख करनी है। वेरी बोल्ड। वो स्ताइश से मुस्कुराया। वरना मेरे क्लाइंट्स अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरत के पत्तों से लपेटते हैं। मुझे इंतकाम लेना है क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ। मुझे मोहब्बत खरीदनी है क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे इंसाफ तब मिलेगा जब वो तबाह होगा, वगैरह वगैरह। मगर आप बहुत डायरेक्ट हैं। आपको मालूम है कि आपको किसकी ज़िंदगी तबाह करनी है, और वो भी जादू से। वेरी बोल्ड। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। जज नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूँ। बताइए किसकी ज़िंदगी तबाह करनी है? मेरी एक रिश्तेदार थी पूरे जहाँ, उसकी बेटी की। बेटी का नाम, उसकी माँ का नाम, तस्वीर, और इस वक्त वो जहाँ मौजूद है वहाँ का एड्रेस चाहिए होगा। महबीना मुबीन। वो कनाडा में है। ऐसे नहीं मुझे मैसेज करे, मगर करना क्या है उसके साथ? वो लम्हे भर को खामोश हुई। जिंदगी में तरक्की कर रही है। उसका घर है, बच्चे हैं, जॉब है, ये सब कुछ अनाया मेरी बेटी के पास भी हो सकता था, लेकिन यह माही को मिल गया, यानी माँ बीना को। बस कुछ ऐसा करो कि ये सब उससे छिन जाए। छिन के आपकी बेटी को फिर भी नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। उसे कैसे मिलेगा? देना ऊपर वाले का काम है और छीनना मेरा। वो मुस्कुरा दिया। अलबत्ता उस मुस्कुराहट में जख्म थे। क्या दुश्मनी है आपकी उस लड़की से? वो बगौर स्क्रीन को देख रहा था जैसे उनकी आंखों को पड़ रहा हो। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो हर रोज कुछ पोस्ट करती है। कभी अपने बच्चों की तस्वीरें, कभी जॉब की कामयाबियां, कभी अपने शोहर के साथ ट्रैवल पर ले गई वीडियोस। जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। जब उसके पास ये सब नहीं रहेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। क्या ये गलत है? गलत तो वो है जो तस्वीरें लगा रही है। उसे इतना एहसास नहीं कि दुनिया महरूम लोगों से भरी पड़ी है। फिर वो मुस्कुरा दिया। बेफिक्र रहें, हम उसको भी महरूम कर देंगे। मैं अमल शुरू करवा देता हूँ, लेकिन अमल को मैच्योर होने में 1 माह लगेगा। वेरी फास्ट। अमूमन आमिल 3 से 6 माह का वक्त लेते हैं। बताया ना, जदीद दौर, जदीद तरीके। गुड नाइट। उसने स्क्रीन फोल्ड कर दी। अब हर तरफ अंधेरा था। चंद लम्हे सिर्फ आलियान के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर मोबाइल स्क्रीन रोशन हुई। एक दफ़ा फिर उसका चेहरा नीली रोशनी में चमका। अब वो एक नंबर मिला रहा था। क्या चाहते हो तुम? जारीना फरीद की गुर्राती हुई आवाज़ स्पीकर पे सुनाई दी। वो हंस दिया। एक सॉफ्ट रिमाइंडर देना था। तुमने मुझे इस माह की पेमेंट नहीं की। शादी तक हर माह पेमेंट करनी थी। मैं तुम्हारे रिटेनर पे हूँ माय डियर। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे मत बोलो। मेरा दिल बुरा हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना। और वो पेमेंट से तुम मुझे करती आई हो? कोई बैंक ट्रांसफर, कोई वायर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? आलिया ने एक लम्हे को चुप हो गया, सर खुजाया। इसलिए तुम कैश पेमेंट्स करती थी? तुम्हें इस दिन का डर था जब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? मैं तुमसे कभी मिले ही नहीं, पता नहीं तुम कौन हो। मेरे पास हमारी मुलाकातों कोई वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ज़ारा। जब मैं तुमसे मिली ही नहीं तो यकीनन वो तुमने डीप फेक की होंगी। आजकल AI से हर चीज़ मुमकिन है। ज़ारा का लहजा बिल्कुल पुरसुकून था। आलियान के चेहरे पर तनाव दर आया था। माथे पर बल पड़े। 2 माह बाद तुम्हारी शादी है। पेमेंट करने के बजाय तुम मुझसे उलझ रही हो। दबा दबा सा गुर्राया। जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो किस चीज़ की पेमेंट करूं? ज़ारा के लहजे में हैरानी थी।
आलियान ने गहरी सांस ली। ठीक है, रिटेनर ना सही तो मुझे एक मुश्त अदायगी करो। एक रकम का फिगर भेज रहा हूँ, मुझे सुबह तक ये चाहिए। अगर ना मिले तो कल सुबह 10 बजते ही मैं तुम्हारी हकीकत खोल दूंगा। तुम्हें मुझसे 1 पाउंड नहीं मिलेगा, और जहां तक बात है माहिर की, वो तुम्हारा कभी यकीन नहीं करेगा। किसने कहा कि मैं माहिर के पास जाऊंगा? दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। सुबह 10 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। बाय माय डियर। मुस्कुरा के कॉल बंद किए, मोबाइल स्क्रीन बुझ गई। एक दफा फिर से अंधेरा छा गया। अब सिर्फ वो था और उसकी सोच। अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठी ज़ारा तेजी से फोन फेंक के उठी, दौड़ के बेडरूम में गई, अलमारी खोली, घुटनों के बल जमीन पर बैठी और जल्दी जल्दी लॉकर का कोड पंच किया। अंदर बहुत से कागजात, चेक बुक्स और कैश की गड्डियां तरतीब से रखी थी। कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस भी थे। उसने चेक बुक निकाली, सफ़े पलटाए। कब कब पेमेंट की थी मैंने उसे? उसने इन चेक्स की नकलें निकाली जब उसने पैसे निकलवाए थे। साथ ही प्रिंट शुदा अनवाइस रखे थे जिन पे किसी कंपनी का नाम दर्ज था। ये रकम उसने बैग्स के लिए निकाली थी, कागजों पे ही दर्ज था, और बैग्स खरीद के उसने बाद में बेच दिए थे। कागजी ट्रेल मुकम्मल और शफाफ था। वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। माहिर कभी यकीन नहीं करेगा। ज़ारा मॉडर्न लड़की थी, उसे क्या पता जादू टूने की बातों का। वो कहाँ यकीन करती है इन बातों पे। अलमारी बंद करके उठी और बड़बड़ाते हुए लिबास की सिलवटें दुरुस्त करने लगी। उसकी रंगत फीकी थी और परेशानी पे कतरे। किसने कहा मैं माहिर को कुछ बताऊंगा? फिर कौन? ओह बाबा। वो बाबा के पास जाएगा? बाबा को तो वैसे ही जादू पे आज तक यकीन नहीं आया। बाबा कभी उसका यकीन नहीं करेंगे। और उससे ये नहीं किया। बाबा के साथ उसने कुछ नहीं किया। किसी तस्बीह की तरह वो बार बार दोहरा रही थी। दोपहर ढल रही थी जब कार एक स्याह जालीदार गेट के सामने रुकी। गेट खुलता गया और माहिर का अंदर ले आया। बाहर निकल के माला ने चेहरा उठा के देखा। सामने 3 दराज कदमात थे, साथ साथ खड़ी थी जैसे टावर्स हों। अभी उसे इस शहर के रास्तों की इतनी समझ ना थी कि वो बिना GPS के जान पाती कि कौन सा इलाका था। उसने अपने बैग का हैंडल थामना चाहा, लेकिन माहिर ने वो इससे ले लिया। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। अभी उससे कुछ पूछना बेकार था। रिसेप्शन से गुजरते हुए माहिर ने काउंटर पर बैठी लड़की को सर के खम से सलाम किया। यानी वो यहाँ आता जाता रहता था। लिफ्ट में तमाम रास्ता खामोशी से कटा। वो चुपचाप खड़ी रही। धारी दरवाजों में इन दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था और दरमियान में माला के बैग्स थे, भूरे बैग्स। दरवाजे जुदा हुए और वो किसी जानी पहचानी सिमत की तरफ बढ़ गई। ये नीम ख्वाबीदा सी बत्तियों से रोशन राहदारी थी। एक दरवाजे के सामने माहिर रुका। वहां पहले ही सूट में मलबूस 2 आदमी खड़े थे। एक ने तेजी से उसका बैग ले लिया। तभी उसकी निगाह दरवाजे की तख्ती पर पड़ी। दिल धक से रह गया। फ्रीड लॉर्ड। चौंक के उसे देखा। वो कोड पंच कर रहा था। दरवाजा क्लिक से खुल गया। माहिर एक तरफ हटा, इसे अंदर जाने का इशारा किया। मेरे घर में खुश आमदीद। किशमाला मुबीन ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर घर के दरवाजे को। वो इसे अपने घर ले आया था, क्या सोच के। उसका दिमाग एकदम भग से उड़ गया था। माला, वो इसे चलने के लिए कह रहा था। वो सर को खम देती आगे बढ़ी। एक रोशन कॉरिडोर सामने था। लेवेंडर के खुशबू नथनों से टकराई। वो अंदर दाखिल हुई। उसकी स्याह किटन हील्स की ठक ठक सुनाई देने लगी। क्या वो इसे यहाँ रहने को कहना चाहता था? उसका दिमाग दुरुस्त था। उसके साथ अंदर नहीं आया था। वो पीछे मुड़ के ना देख सकी। दरवाजा बंद हो गया। शल जहन के साथ वो लिविंग रूम तक पहुंची। वहां सफेद सा डुप्लेक्स 2 मंजिला इमारत थी। ऊंचे स्याह पर्दे सिमटे हुए थे और सफेद शिफॉन के पर्दे खिड़कियों के आगे बराबर थे। स्याह एल शेप सोफा, स्याह सफेद और सुरमई सा ओपन किचन। उस ब्लैक एंड व्हाइट मंजरनामे में रंगीन शह सिर्फ एक वस्तागत हाउस कीपर थी, जिसकी तरफ बड़ी और खुश इखलाकी से अपनी जुबान में कुछ कहने लगी। उसने सर हल्का सा हिलाया। समझ में कुछ ना आया। दूसरी रंगीन शह एक स्टैंड पर जमा चौकट्टा फ्रेम था। इस पे कुछ बना हुआ था। साथ ट्रॉली में रंगीन धागे रखे थे। हाउस कीपर अब उसको बैठने के लिए कह रही थी। उसे मेंटल शेल्फ के साथ रखी विंग चेयर्स दिखाई दी। वो जूतों से चलती एक चेयर तक आई और गैर आरामदाह अंदाज में उस पर बैठी। इसका दिमाग दुरुस्त था। एक सुनहरी कुत्ता ना जाने कहां से सीने फैलांगता नीचे आया। पहले लाउंज के किनारे खड़े होकर खूब भौंका, फिर देखा कि वो मतवज्जा नहीं है तो चुपचाप खिड़की के साथ लंबा लेट गया और थोड़ी जमीन पर रख ली। वो बिल्कुल उलझी हुई सी बैठी थी। उसने नहीं देखा हलाल कब अपने कमरे से निकली है, कब नाप तोल के कदम रखती वहां तक आई है। उसने हाउस कीपर की आवाज सुनी। वो हलाल को कुछ बता रही थी। हलाल सुने बगैर सोफे तक आई। सोफा शॉल उठा के उजलत में टेपेस्ट्री के ऊपर फैलाने लगी, यहाँ तक कि वो ढक गई। माला तब चौंकी जब हलाल उसके करीब आ चुकी थी। कैसी हो माला?
حلال اس کے گلے سے لگ کے علیحدہ ہوئی بھوری آنکھیں مالا کے پیچھے کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی. ٹھیک، سب ٹھیک. تم پریشان ہو مالا؟ ریلیکس، تم یہاں محفوظ ہو. فیضی خانم مالا کے لیے پانی لائیں. ویسے نرمی اور سکون سے کہہ رہی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اس کے قدموں کے قریب کشن کے سہارے بیٹھ گئی. تھینکس. وہ پھیکا سا مسکرائی پہلو بدلا. ذہن جاگنے لگا. سیاہ سفید اپارٹمنٹ کچھ یاد آیا تھا لاہور میں جب وہ کیف کے پیچھے گئی تھی. اس کے اپارٹمنٹ وہ بھی انہی 2 رنگوں میں آراستہ رہے. وہ انہی رنگوں کے کپڑے عموماً پہنتا تھا. کیا اسے یہی 2 رنگ پسند تھے؟ پھر پرپل کیوں؟ آہٹ پہ وہ چونکہ ماہر اب اندر آیا تھا. جرابوں سے چلتا ہوا وہ لاؤنج کے دہانے پہ رکا. وہ سامنے ونگ چیئر پہ بیٹھی تھی. پیروں میں جوتے تھے. ماہر نے بے اختیار فیضی خانم کو دیکھا جو ان جوتوں کو ہی دیکھ رہی تھی. ماہر کے دیکھنے پہ جیم کے کچن کی طرف چلی گئی. ماہر، یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ بے چین سے کرسی کے بالکل کنارے پہ بیٹھی تھی جیسے بھاگ جانے کو تیار. سو بیسیکلی وہ ساتھ والی ونگ چیئر پہ بیٹھا. میں چاہتا ہوں کہ تم یہی رہو. دروازے پہ میرے گارڈز ہیں. عمارت سیکیور ہے اور تم میری نظروں کے سامنے ہوگی. کشمالہ نے بھی یقینی سے پلکیں دوبارہ جھپکائیں. اس کا دماغ درست تھا. ادھر تمہارے گھر میں؟ انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا. میرے گھر میں نہیں، ساتھ والے اپارٹمنٹ میں. اس نے پیشانی چھوئی. نیکسٹ ڈور کی بات کر رہا ہوں. اوہ، اس کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے ہوئے. وہ بھی ہمارا ہی ہے. اسی کا ٹوین اپارٹمنٹ ہے اور ڈپلیکس ہے. بیسک سا فرنیچر ہے اس میں. ہم نے رینٹ پہ چڑھانے کے لیے لیا تھا. ابھی خالی ہے. بس 2 ماہ کی بات ہے. تم آرام سے وہاں رہو. ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روکا. یہ مت کہنا تم رینٹ ادا کرو گے. تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. مالا کے لب بھینچ گئے. آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا. میں کرایہ دوں گی بھی نہیں کیونکہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی. گڈ. اردل تمہارا سامان اور پودے لے آئے گا. تمہیں گروسری میں جو چاہیے ہو. فیضی خانم کچن میں کام کرتی روبوٹ نما عورت کی طرف اشارہ کیا. اس سے لے سکتی ہو. اس کے سینے میں ایک عجیب سا احساس تھا. ٹھنڈا کنٹینر، بند دروازہ. میں قید ہوں کیا؟ ماہر کے تاثرات نرم ہوئے. میں تمہیں قید کیوں کروں گا؟ تم جب اور چاہے جا سکتی ہو. بس احتیاط. باقی یہاں رہنے سے تمہاری حفاظت پہلے سے بہتر ہوگی اور مجھے سکون رہے گا کہ تم محفوظ ہو. کیا تم مجھ پہ بھروسہ کر کے یہاں رہ سکتی ہو؟ وہ آگے کو جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کی لکیریں ڈھیلی پڑی. وہ اس کی حفاظت چاہتا تھا. وہ اس کو اپنا اتنا قیمتی اپارٹمنٹ دے رہا تھا کیونکہ اسے اس کا خیال تھا اسے اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. ماہر فرید کے احسانات بڑھتے جا رہے تھے. مالا؟ بیربل کی آواز پہ چونکہ وہ بھی کمرے سے باہر نکلتا تھا اس سے دیکھ کے خوشگوار حیرت چہرے پہ آئی. مالا آج ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی؟ ماہر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. بہت اچھا. بیربل نے پہلے مالا کے جوتوں کو دیکھا، پھر ونگ چیئر کو، پھر واپس ماہر کو. ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ اڑائی. ابرو اٹھایا. اچھا لگا تمہیں یہاں بیٹھے دیکھ کے مالا. مسکرا کے اونچا سا بولا، پھر باہر کی طرف جاتے ماہر کے پیچھے لپکا. مجھے تم سے بات کرنی ہے. میں ابھی کام سے جا رہا ہوں. ڈنر پہ ملاقات ہوگی. وہ سنے بنا آگے بڑھ گیا. اس کا رخ کمرے کی جانب تھا. بیربل نے سوچتی نظروں سے مالا کو دیکھا. یہ زیادہ بہتر ہے. اب ڈنر پہ بات ہوگی. تم ہوگی نا؟ قدر امید سے اسے دیکھا. مالا کے سامنے ماہر خود پہ قابو رکھ لے گا. وہ تکان سے مسکرا دی. وہ تھک گئی تھی. زیاد سے ملاقات، پیکنگ، ذہنی الجھن. بیربل کے چہرے پہ تھکی ہوئی پھیکی سے مسکراہٹ دہرائی. ماہر کے باہر آنے تک بیربل جا چکا تھا. اس نے تادیبی نظروں سے ماہر کو دیکھا. کیا تم نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی؟ بات کر کے اس کے لیے اعتراف آسان کر دوں. آستین پیچھے موڑتے ہوئے ابرو اٹھایا. مالا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا. تم کیوں اس کے ساتھ؟ دیکھو اور سیکھو. مسکرا کے وہ آگے بڑھ گیا. گزرتے ہوئے حلال کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی، یوں جیسے اس محفل کا حصہ نہ ہو. جب فیضی خانم مالا کے ساتھ اس کا سامان سیٹ کرنے وہاں سے چلی گئی تو حلال اٹھی اور بدک ٹیپسٹری کو سٹینڈ سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بنا آنکھوں کے ان پیچ و خم کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو ان دونوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے. تھک کے اس نے چھوڑ دیا اور اس کو ڈھانکی ہوئی شال کی گرے لگانے لگی تاکہ وہ ہوا سے پھسل نہ جائے. وینکوور میں 2 ہی موسم آتے تھے، سرما کا موسم اور کنسٹرکشن کا موسم. سچ شکر کہ نومبر کی آمد سے بہت پہلے ہی کنسٹرکشن سیزن ختم ہو چکا تھا اور مابینہ مبین کے سفید اجلے سے گھر کے باہر ٹھنڈی سی خزاں اپنے خوبصورت رنگ بکھیرے ہوئے تھے. جگہ جگہ گھروں کے باغیچوں میں نارنجی حلوہ کدو رکھے تھے. خزاں، حلوہ کدو، پمپکنز کا موسم تھا.
اور ماہی اس وقت کچن میں کھڑی پمپکن سپائس کے ساتھ ایک گرم ڈرنک بنا رہی تھی۔ بچوں کے کمرے سے ان کے بولنے اور کارڈ سے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کاؤنٹرز پہ ان کا بچا ہوا کھانا رکھا تھا جو اب اسے ہی کھانا تھا، کیونکہ ماں کا معدہ ہوتا ہی ڈسٹ بن ہے۔ اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرنک بن گیا تھا۔ یہ وقت تھا جو جاب اور بچوں کے کاموں میں الجھی ماہی کو قدرے فارغ ملتا تھا۔ گرما گرم ڈرنک اس نے مگ میں انڈیلی، آنکھیں بند کر کے اس کو سونگھا۔ واو! پھر وہ کھڑکی کے ساتھ رکھی آرام دہ کرسی پہ آ گئی، کتاب اٹھا کے گود میں رکھی، شال ٹانگوں پہ ڈالی اور پیر اوتمن پہ رکھے۔ مگ اور کتابوں کو ساتھ ساتھ رکھے، تصویریں کھینچی، مگ ایک طرف رکھا اور چند منٹ فلٹر اور میوزک سیٹ کر کے سٹوری پوسٹ کی، پھر ایک گھونٹ بھرا۔ واہ، شاندار! باہر خزاں کے زرد نارنجی رنگ بکھرے تھے اور سامنے کتاب کھلی تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے مگ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ بچے مصروف تھے، آج کے کام مکمل تھے، یہ ایک آئیڈیل دن تھا، زندگی خوبصورت تھی۔ اس نے مسکرا کے کتاب سامنے کی، ابھی 2.5 صفحے ہی پڑے تھے کہ اچانک سے کچھ زور سے کھڑکی پر آن گرا۔ وہ ڈر کے اچھلی، کتاب چھوٹ گئی، مگ اوندا ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر خون کی دھاریں تھی، جیسے کسی نے خون سے بھرا جھگ وہاں انڈیل دیا ہو۔ ماہی نے چیخ روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مگ سے بہتر ڈرنک کارپیٹ کو بھگو چکا تھا اور وہ خوفزدہ سی کھڑی بے یقینی سے سرخ شیشے پہ دیکھ رہی تھی۔ بوندیں ٹپک ٹپک کے نیچے جا رہی تھی اور ماہر خاموشی میں جذب ہو رہی تھی۔ مابینہ کی ٹانگوں سے جان نچڑنے لگی۔ اتنے برس بعد؟ کیا پھر سے؟ کشمالہ مبین کا نیا اپارٹمنٹ فرید لارڈ کی نقل تھا، وہی آرکیٹیکچر، ویسے ہی کمروں کی ترتیب، درمیان میں سیڑھیاں، البتہ رنگ اور فرنیچر بالکل مختلف تھا۔ جہاں فرید لارڈ سیاہ سفید رنگوں سے پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا، وہاں اس اپارٹمنٹ میں نام کے سفید پردے تھے اور واجبی سا آئیکیا کا فرنیچر۔ صرف ایک بیڈ روم فرنش تھا، باقی خالی خالی تھا، البتہ فرید لارڈ کے نسبت یہاں روشنی زیادہ تھی، کھلا، ہوادار، اور دلشام میں اس کے پودے لے آیا تو انہوں نے سارے میں سبز رنگ بھر دیا۔ البتہ اس اپارٹمنٹ کی فضا میں ماہر فرید کے بڑھتے ہوئے احسانات کا بوجھ بھی تھا، جس کے باعث وہ چند منٹ بعد ہی برا محسوس کرنے لگی۔ اس عبدالمالک فرید کی نگاہیں اور ان میں پنہاں تشویش یاد آئی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ماہر کو غیر محفوظ کر رہی تھی، مگر وہ اور کیا کرتی؟ ایک ہائپر انڈیپینڈنٹ، شدید خود مختار عورت کی طرح اتنے برس اپنا خیال خود رکھ کے وہ تھکنے لگی تھی۔ کم از کم کوئی تھا جسے اس کی حفاظت کا خیال تھا۔ یہ وہ پہلا فیملی ڈنر نہیں تھا جس میں ماہر اور وہ ایک میز پہ بیٹھے تھے۔ اسے معید کی شادی سے پہلے والا ڈنر یاد آیا تھا، البتہ امید تھی کہ آج کا ڈنر آکورڈ نہیں ہوگا۔ ڈنر ڈائننگ ہال میں سجایا گیا تھا۔ یہ ہال لیونگ روم کا دوسرا حصہ ہی تھا، البتہ درمیان میں سیڑھیوں کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں کھڑکی نہ تھی، بس دیوار گر آئینہ لگا تھا جس میں مالا کو ایک دوسری ڈائننگ ٹیبل اور اس پہ براجمان 3 افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سیاہ لانگ ڈریس میں بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی جس کے بال بندے تھے اور کانوں میں ننھے موتی تھے، ایک مقابل بیٹھی گھنگریالے بالوں اور جھکے سر والی لڑکی، اور ایک سربراہی کرسی پہ براجمان سیاہ شرٹ اور پینٹس والا آدمی جو مسلسل اپنے فون پہ لگا تھا۔ اس ڈنر کی چوتھی شریک خاموش تھی، وہ خاموش جس سے وہ بیربل کے منتظر تھے۔ بیربل کی جگہ حلال کے ساتھ اس پر چارجر، پلیٹس، کٹلری، نیپکن سب بچھا تھا۔ فیضی خانم کچن میں خاموشی سے منتظر تھی، کب وہ آئے، کب سروس شروع ہو۔ یہ خاموشی چند لمحے بعد مالا کو مزید بوجھل محسوس کروانے لگی۔ شاید اسے ماہر کے فیملی ڈنر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ غیر آرام دہ سا تھا اس میز پہ۔ شاید وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ وہ پولیس والے معاملات میں اس کی مدد کر رہا تھا، اب اس نے اسے اپارٹمنٹ دے دیا تھا، اس کے احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ شاید اسے اپارٹمنٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہارا سامان آ گیا؟ ماہر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، پھر واپس ہی موبائل اسکرین کو۔ وہ بدک مسکرائی۔ سب آ گیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ حلال سر جھکائے پلیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی، جیسے کچھ اندیکھا سا لکھ رہی ہو۔ طویل میز کے وسط میں پھول رکھے تھے اور اونچی موم بتیاں جل رہی تھی۔ بالآخر بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ جوتوں کی آواز ہے، بیربل جوتے اتار رہا تھا، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ چونکی، بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس نے بالآخر اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا اور قدم لاؤں چبوڑ کر کے اس طرف آتے سنائی دے رہے تھے۔ مالا کمر سیدھی رکھے چوکندی سے بیٹھی تھی، پھر بیربل کا چہرہ دکھائی دیا۔ آؤ بیربل۔ ماہر فرصت سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ شام بخیر، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ماہر کے مقابل سربراہی کرسی کے پیچھے جا رکا۔ میں کافی دن سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تم سننا نہیں چاہتے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم جانتے ہو، اس لیے اب یہ سرپرائز نہیں رہا۔ اب وہ ماہر کو دیکھ رہا تھا، تھوک نگلتا رک رک کے کہتا ہوا، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔
مالا نے بیربل سے نگاہ ہٹا کے ماہر کو دیکھا. اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا. پر واپس بیربل کو وہ کرسی کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا. میں نے شادی کر لی ہے. وٹ؟ حلال نے چونک کے چہرہ اٹھایا. نہ سمجھی کہ لکیریں ماتھے پہ ابھری صرف وہی نہ واقف تھی. اور تم اسے جانتے ہو؟ اسے گردن موڑ کے کسی کو اشارہ کیا. ہیل کے ٹک ٹک قریب آنے لگی. بالکل میں اسے جانتا ہوں، لیکن کیا تم اس کو جانتے ہو بھی؟ مالا نے دیوار کے آئینے کو دیکھا تاکہ اسے گردن موڑنے کی ضرورت نہ ہو. آئینے کے کونے سے وہ آتی دکھائی دے رہی تھی. کندھوں تک آتے بھورے بالوں والی لڑکی، پوری آستین کا سفید فٹڈ ڈریس پہنے جو پنڈلیوں کے درمیان وہ ختم ہوتا تھا. کانوں میں سنہرے ٹاپس، کوہنی پہ ایک میٹالک برکن بیگ جس کے لیے چند دن پہلے اس کی کلائنٹ اور توکوئی کی مسجد کے سامنے رو رہی تھی. اب وہ بیربل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی. مالا نے آئینے سے نگاہ ہٹا کے اس کے اصلی وجود کو دیکھا. اس کی انگلی میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں. ایک میں 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ واضح دمک رہا تھا. ان سب کو اپنے دیکھتے پایا تو سادگی سے مسکرائی. سوزین، سر کے خم سے تعارف کروایا. سوزی، اور میں نے شادی کر لی ہے. وہ ساتھ آ کھڑی ہوئی تو بیربل نے کرسی کا کنارہ چھوڑ دیا. گردن قدرے تن گئی. مالا کی نگاہیں کورٹ میں دائیں بائیں جاتی ٹینس بال کی طرح ان دونوں سے ماہر کی طرف اٹھ گئیں. وہ پیچھے کو ٹیک لگائے بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا. کب؟ 5 دن پہلے ہم نے اچانک سے فیصلہ کیا. اسپر آف دا مومنٹ. ہمیں لگا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا. پھر وہ کا مالا کو دیکھا. سوزین؟ سوزی ماہر کی وکیل تھی. اس نے ماہر کا کیس لڑا تھا اور اس کو جیل سے نکالا تھا. وہ کیس جس میں وہ ہچکچایا، زیادنی سے پھنسایا تھا. یاد کروانے کے لیے شکریہ. وہ جبرن مسکرائی. سوزی کے سر کو خم سے سلام کہا. وہ بھی دوستانہ انداز میں مسکرائی. پھر واپس ماہر کو دیکھا. جانتی ہوں آپ لوگ خفا ہوں گے ہم نے آپ کو نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا بیربل بھائی؟ حلال ابھی تک پریشان تھی. بیربل کے چہرے پہ ملال ابھرا. آئی ایم سوری، مگر ہم نے وہ کیا جو ہمیں اپنے لیے بہتر لگا. سوری حلال. واپس ماہر کو دیکھا. سوری ماہر. ماہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا. وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے صرف سوزی کو دیکھ رہا تھا. ماہر بے، وہ کھنکھاری. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بیربل اور میرے فیصلے سے افسوس ہوا ہوگا. درست اندازہ ہے. اور یہ بھی کہ آپ بیربل کی چوائس پہ بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ماضی میں بیربل کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. میں اور بھی ایک عرصہ دوست رہے ہیں، سو میں جانتی ہوں کہ اس کی زندگی میں. آگے بولو. اس نے ہاتھ کو گھمایا، جلدی کا اشارہ کیا. سوزی کے چہرے کی جوت بجھ گئی، لیکن وہ جلدی جلدی کہنے لگی. میرا مطلب ہے آپ کو یقیناً کچھ خدشات ہوں گے، سو آپ کی تسلی کے لیے کچھ بتانا چاہتی ہوں. وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی. ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے. میں نے اور بیربل نے ایک پری نپ سائن کیا ہے. پری میچرل ایگریمنٹ اس معاہدے کو کہتے ہیں جو شادی سے پہلے میاں بیوی سائن کرتے ہیں، جس کے مطابق طلاق کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کی دولت جائیداد میں حصہ دار نہیں بن سکتے. یہ عموماً تب سائن کیے جاتے ہیں جب دونوں میں سے کم از کم ایک فرد بے تحاشا دولت کا مالک ہو. مالا کی آنکھیں واپس ماہر تک گئیں. اس کے چہرے کی لکیروں میں فرق نہیں آیا تھا. اس پرینپ کی کاپی میں آپ کو ای میل کر دوں گی، آپ اپنی تسلی کر لیں. میں نے بیربل سے شادی ایک گھر بنانے کے لیے کی ہے، اس کی دولت میں حصہ دار بننے کے لیے نہیں. پھر اس نے چہرہ موڑ کے بیربل کو دیکھا. آنکھوں میں نرمی تھی. وہ چیزیں جن کی وجہ سے عورتیں بیربل کے پیچھے بھاگتی ہیں، میں وہ چیزیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں. واپس ماہر کو دیکھا اور جیسے اداسی سے مسکرائی. یہ بیگز، یہ جواہرات، یہ گھر اور لگژری تعطیلات، یہ میرے لیے نیا نہیں. میرا اپنا سوشل سرکل ہے، ایک کامیاب کیریئر ہے. میری زندگی میں صرف ایک چیز کی کمی تھی. ساتھ کھڑے بیربل کا ہاتھ تھرما. کمپینین شپ کی کمی. اس کی تلاش میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، بیربل سے امیر، بیربل سے کم پیسے والے. مگر پیسہ میرے لیے اہم نہیں ہے، کیونکہ میں یہ خود کما سکتی ہوں. لیکن بیربل وہ واحد شخص ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جس کے ساتھ میں نے خود کو اتنا ہیئرڈ اور سین محسوس کیا ہے. اس کی مسکراتی آنکھوں میں گلابی نمی ابھری. اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے ہاں کر دی اور ہم نے فوراً شادی کر لی. کچھ سوچا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، سوائے پرینپ کے. سوزی نے گہری سانس لی. میں وکیل ہوں ماہر بے. 10 منٹ میں معاہدہ بنوا سکتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے لالچی عورتوں کی کیٹیگری میں ڈالیں. ہم نے پیسے کو پہلے دن سے ہی اپنے تعلق سے نکال لیا ہے. آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہے، آپ جانتے ہیں مجھے. میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتی جن کے پیچھے دوسری عورتیں بھاگتی ہیں. میں ورکنگ وومن ہوں، اپنی محنت سے اپنے لگژریز افورڈ کر سکتی ہوں. بیربل اپنا کام کرے گا اور میں اپنا کام. ہم اپنی زندگی شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنیں گے. لیکن ہم پیسے شیئر نہیں کریں گے. یہ ہمارا پہلے دن سے معاہدہ ہے.
ماہر بالکل خاموشی سے سن رہا تھا. وہ خاموش ہوئی تو حال میں سناٹا چھا گیا. کیا آپ ہم سے ناراض ہونے کے بجائے ہمیں بلیسنگز دعا دے سکتے ہیں؟ وہ دونوں آنکھوں میں فکر مندی اور امید لیے سامنے کھڑا تھا. اور تمہارے گھروں والوں کی بلیسنگز؟ سوزی کے چہروں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری. ماں ناراض ہے، میں نے انہیں آج بتایا ہے. وہ امریکہ میں ہے اور فی الحال میری کالز نہیں لے رہی. اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، لیکن اس نے جیسے آنسو نکل لیے. مجھے احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے اپنے لیے ایک فیصلہ لے کر کچھ غلط نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کو اعتماد میں نہ لے کر غلط کیا ہے. اگر آپ اس فیصلے کو قبول کریں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. وہ رکی، پھر دہرایا. وہ میری ماں ہے، مجھے ان کو منانے کے لیے بھی آپ کی مدد چاہیے. مالا کے دل کو کچھ ہوا. اس نے بے اختیار ماہر کی طرف گردن موڑی. ماہر کے تاثرات نہیں بدلے تھے. میرے پاس قبول کرنے کے سوا کیا آپشن ہے سوزین خانم؟ فیصلہ تم لوگ کر چکے ہو. میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ فیضی خانم، زور سے آواز دی. بہربل اور سوزی کا سانس رک گیا. فیضی خانم بھاگتی ہوئی آئی. قدرہ ڈر کے اسے دیکھا. اب سوزین خانم کے برتن لگا دیے. وہ آج سے اس گھر کی ممبر ہیں. سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. سوزین مسکرا دی. بے اختیار بہربل کو دیکھا. وہ بھی نروس سا مسکرایا. البتہ کرسی پر بیٹھنے اور برتن لگنے تک وہ بار بار پریشانی سے ماہر کو دیکھتا، جو اب گود میں نیپکن بچھا رہا تھا. کھانا خاموشی سے سرو ہوا، خاموشی سے کھایا جانے لگا. اسے اپنا آپ بس ایک تماشائی لگ رہا تھا. ماہر نے اسے کیوں بلایا؟ بہربل تو چاہتا تھا کہ وہ موجود ہوتا کہ اس کی بے عزتی نہ کی جائے. وہ بے دلی سے کھانے لگی. البتہ دیکھ سکتی تھی کہ بہربل اور سوزین نے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے. ڈائننگ ہال کی فضا ابھی تک تناؤ سے بھری تھی. ماہر نے یہی الفاظ اگر خوش دلی سے مسکرا کے کہے ہوتے تو وہ سب ریلیکسڈ ہوتے، لیکن نہیں. کلاسک ماہر فرید. ہم کل ہنی مون کے لیے نکل رہے ہیں، بہربل نے کھانے کے اختتام پہ اطلاع دی. کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ وہ مسکرا کے گفتگو میں شریک ہوئی. شاید ماحول کا تناؤ کم ہو. مونٹی نیگرو. وہ قدرے جوش سے بتانے لگا. ابھی تک ہم ہوٹل میں تھے، وہیں سے ایئرپورٹ جائیں گے، مگر صرف 4 دن کے لیے. کیونکہ پھر سوزی کو دیکھا محبت اور فخر سے. سوزی کی ایک اہم عدالتی سماعت ہے. زیادہ دن کام سے آف بھی نہیں کر سکتی نا. وہ مسکرائی. بہربل نے بات جاری رکھی. واپس آ کے پھر ہم جو بھی کرنا ہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کانٹے میں پاستا کا ٹکڑا پھنسا رہی سی تعارف سے بولا تھا. میز پہ ایک دفعہ پھر سے سناٹا چھا گیا. پھر ماہر نے چہرہ اٹھایا. جب میں نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے کو قبول کر چکا ہوں تو کر چکا ہوں. پھر انہی نظروں سے سوزی کو دیکھا. قاسم فرید کے گھر میں خوش آمدید. اس گھر کو اپنا سمجھو. فیضی خانم کوکنگ کرتی ہیں. تم ان سے اپنی مرضی کا جو بھی بنوانا چاہتی ہو بنوا سکتی ہو. پھر اطراف میں دیکھا. اس گھر کا انٹیریئر میں نے بنایا ہے، لیکن تم چاہو تو تبدیلیاں کر سکتی ہو. جیسے چاہو رہو، میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی. نہیں ماہر، اٹس اوکے. بہربل نے بے اختیار بات کاٹی. اب ہمیں اپنی جگہ الگ شفٹ ہو جانا چاہیے. اس کا انداز نارمل تھا کہ یہی اس شہر کا اصول تھا. شادی شدہ جوڑے کو جلد از جلد اپنی خود مختار جگہ چاہیے ہوتی تھی. حلا نے چونک کے سر اٹھایا. آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ دور نہیں. بہربل مسکرایا. 7 والے اپارٹمنٹ میں. کشمالہ مبین نے بہت آہستہ سے چمچ کانٹا نیچے رکھا اور نگاہیں اٹھا کے ماہر کو دیکھا. اسے بالآخر سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی. 7 والے اپارٹمنٹ میں؟ ماہر نے نہ سمجھی سے بہربل کو دیکھا. ہاں، وہ بھی تو ہمارا ہی ہے. یوں ہم قریب بھی رہیں گے اور ہمارا اپنی اسپیس بھی ہوگی. ایک ابال سا مالا کے سینے میں اٹھا، مگر ابھی اسے ضبط کرنا تھا. مگر وہ تو میں نے مالا کو دے دیا. بہربل اور سوزی نے چونک کے مالا کو دیکھا. وہ صرف ماہر کو دیکھ رہی تھی، لب بھینچے ضبط کیے، آنکھوں میں چنگاریاں لے. مالا کو؟ ہاں مالا کو. اس کا ایکس ہسبینڈ واپس آ گیا ہے شہر میں. اسے ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی. میں اسے بلد میں نہیں چھوڑ سکتا. ماہر کے تاثرات بگڑے. اگر تم فیصلہ لینے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں یہ نہ کرتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا تو میں کیا کر سکتا ہوں. کشمالہ بہت سے جذبات حلق سے نیچے دھکیلے برکت کھنکھاری. میری وجہ سے آپ؟ ہم بات بھائی کر رہے ہیں، ہمیں بات کرنے دو. ہاتھ اٹھا کے روکا. میں نے 2 مہینے بعد ویسے بھی لندن چلے جانا ہے. مالا بھی 1-2 ماہ تک چلی جائے گی. دونوں اپارٹمنٹ تمہارے ہوں گے. تب تک یہیں رہو یا کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے. وہ رکا. تاثرات مزید برہم ہوا. اب میں مالا کا سامان یہاں سے اٹھوا تو نہیں بالکل بھی نہیں. بہربل اور سوزی ایک ساتھ بولے تھے. نفے میں سر ہلاتے فکر مندی سے. مالا تم آرام سے باہر ہو، یہ میرا ہی گھر ہے، ڈونٹ وری. جی ویسے بھی اچھا ہے نا. مجھے تو ماہر اور حلال کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگے گا، ایک فیملی کی طرح. سوزی نے کہتے ہوئے بہت امید سے ماہر کو دیکھا، مگر وہاں کوئی فرق نہیں آیا تھا.
گڈ، بات ختم۔ وہ واپس اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، صرف ماہر فرید کے چمچ کانٹے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں معذرت کر کے جلدی اٹھ گئے، انہیں ہوٹل جا کے بکنگ کرنی تھی، پیکنگ کرنی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حلال بھی سی خاموشی سے اٹھ گئی۔ اس نے بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، کھانا صرف ایک شخص نے ٹھیک سے کھایا تھا اور ابھی تک کھا رہا تھا۔ خاموشی پہ چہرہ اٹھا کے دیکھا، وہ کونیاں میز پر رکھ اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی سے گھور رہی تھی۔ کیا؟ اور میں سمجھے تم میری حفاظت کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ تمہارا ایک اور احسان بڑھ گیا تھا مجھ پہ، لیکن نہیں۔ سر دائیں بائیں ہلایا۔ تمہیں بیربل کو اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے سے روکنا تھا، اتنی جلدی تمہیں کرایہ دار مل نہیں سکتا تھا، سو تم نے مجھے استعمال کیا۔ کہا تھا نا دیکھو اور سیکھو۔ وہ مسکرائے، یہ اس کی اس شام پہلی مسکراہٹ تھی۔ اف ماہر اف، اس کی مٹھیاں بھنج گئیں، الفاظ ختم ہو گئے۔ حیرت ہے تم نے احتجاج نہیں کیا؟ میں سمجھا مجھے تمہیں اپارٹمنٹ خالی کرنے سے بزور قوت روکنا پڑے گا۔ بالا نے گہری سانس لی، پھر اسی کے انداز میں مسکرائی۔ کیوں احتجاج کرتی؟ دوپہر تمہارے احسان کے نیچے بوجھل تھی، مگر اب تم میرے احسان تلے ہو۔ اچھا لگا جان کے۔ اس کے کندھے اس بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ نکل جاتی تب بھی ان کے ہنی مون سے لوٹنے سے پہلے تک کسی اور کو وہاں لے آتا، کرایہ دار بنا کے، پھر اسے بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کچھ سمجھنے لگ گئی ہو تم مجھے؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیوں سوزان کو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو؟ کیپ یور اینیمیز کلوزر۔ وہ دشمن نہیں، تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تم ایک فیملی بن کے بھی رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی وہ لالچی نہیں، اس عرصے پہلے تک عمارت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس نے تمہاری تسلی کے لیے پرینپ سائن کر لیا ہے، تم خلوص دل سے اس کو ایک چانس دے سکتے ہو۔ کیا معلوم وہ بیربل کی زندگی سنوار دے۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ مالا نے افسوس سر دائیں بائیں ہلایا۔ ایسے مت کرو ماہر، بیربل کو اس سے دور کرنے کے لیے کوئی نئی پلاننگ مت کرو، تم اپنا بھائی کھو دو گے۔ ماہر نے پلیٹ پردے کے لیے ناپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ دیکھو اور سیکھو۔ پھر رکا۔ چائے؟ نو تھینکس، مجھے بلانے کا مقصد پورا ہو گیا، گڈ نائٹ۔ رکھائی سے کہتی وہ اٹھ گئی۔ وہ اٹھنے لگا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے ماہر کو روک دیا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اسے دیکھا جو کوریڈور میں آگے جا رہی تھی، پھر گہری سانس لی۔ اس گھر میں نئے کام ہونے لگے تھے۔ بیربل ایک بیوی لے آیا تھا اور ماہر ایک لڑکی کے جوتے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اللہ اللہ۔ مالا کے جانے کے بعد فرید لارڈ پھر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے کی بجائے حلال کی جانب آیا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ لالی؟ وہ اس کے قریب آیا، ایک ننھا اسٹول کھینچا جو ڈریسنگ ٹیبل کا حصہ تھا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ گردن سیدھی رکھے کھڑکی پر آنکھیں جمائے ہوئے تھے، ابرو اکٹھے بھیج چکے تھے۔ بیربل بھائی نے ہمیں شادی پہ کیوں نہیں بلایا؟ اس کو لگا ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ غور سے حلال کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی ہے، پھر آپ اس سے ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کی انرجی بری نہیں تھی، مختلف تھی۔ وہ بیربل بھائی کے ساتھ آنے والی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ واقعی اس گھر میں فیملی کی طرح رہنا چاہتی ہے، پھر آپ کیوں؟ میں چھٹی حص سے زیادہ اپنی 5 حسیات پہ بھروسہ کرتا ہوں حلال۔ اب کیا ہمارے گھر کا ہر ڈنر ایسے ہی ہوگا؟ ٹینشن میں؟ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں کچھ اور پوچھنے آیا ہوں۔ حلال اسی طرح چہرہ کھڑکی کی طرف موڑے بیٹھی رہی۔ زاویے سے باہر صرف آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے مالا سے اپنی ٹیپسٹری کیوں چھپائی تھی؟ حلال کے ابرو چکنے والے انداز میں اٹھے۔ سپل پرندوں کا ایک غول کھڑکی کے قریب سے گزرا، مدھم سے ہوتے ہوئے سنائی دی، پھر خاموشی۔ کچھ چیزیں وقت سے پہلے نہیں دیکھنی چاہیے۔ کیا کوئی چیز تم سے پھر سے باتیں کرنے لگی ہے؟ کوئی آواز، کوئی وین؟ وہ غور سے اس کے برف جیسے چہرے کو پڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں عادی ہوں۔ حلال باہر دیکھتی رہی ہے، شاید اپنے اندر وہ فیصلہ نہ کر سکوں۔ تمہیں ان چیزوں کو بلیک آؤٹ کرنا ہوگا لالی، یہ زندگی مشکل بنا دیتی ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے ایک عرصہ ہوا یہ آوازیں سننا چھوڑ دی ہیں، ان کی طرف توجہ جتنی کرو یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں، توجہ ہٹاؤ تو غائب ہونے لگتی ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، البتہ ایک غیر آرام دہ احساس پر پھیلائے ماہر فرید کے کندھوں پر دباؤ ڈال رہا تھا، یہ احساس کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اور اسے بہتر کون جانتا تھا کہ جب حلال نے کچھ نہیں بتانا تو اس نے کچھ نہیں بتانا۔ خزاں سڑک کے دونوں کنارے اگے درختوں پہ اتری تھی۔ وین کوور کے یہ درخت اس موسم میں رنگ بدل لیتے تھے، نارنجی، سرخ اور بھورے، مائل کے درمیان گھاس پہ جگہ جگہ کرارے پتے گرے تھے۔
گھر کے ڈرائیو وے پہ رہائشی کدو رکھے تھے جو غالباً ہیلووین کی رات سے اب تک پڑے تھے۔ اس گھر کے مقابل ایک چھوٹا سا گھر تھا، باہر رکھے بینچ کے ساتھ ویل چیئر تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، پینٹس پہ لمبا کوٹ پہنے، گردن میں مفلر، سر پہ ٹوپی، چھوٹی داڑھی، اینک، جھریوں زدہ استخوانی ہاتھ کی پشت پر آئیوی لائن کی باقیات موجود تھیں اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی مہبینا؟ وہ ویل چیئر کا رخ بینچ کی طرف موڑے ہوئے تھے جس پر ماہی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر عائد کے لیے افسوس اور ہمدردی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کینسر کا یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ لاحق ہو جائے تو بس ہر گفتگو اسی بارے میں ہوتی ہے۔ وہ مسکرائے، چہرے کی جھریوں میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر رائٹ کی بیٹی نے اسے بتایا تھا کہ 2 سال پہلے ان کو کینسر ہوا تھا، آخری چند ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ اس مہلت کو ختم ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا اور وہ اب تک جی رہے تھے، البتہ بہت کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ کیمو کے تازہ ترین سیشن کو چند ہفتے گزر چکے تھے، سو داڑھی اور بال واپس آنے لگے تھے اور مسکراہٹ تو کبھی جدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں دنیا کی نظر میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں شیخ، یعنی اس نے سر جھکا دیا۔ میرے بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، شاید دوسروں کو لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن صبح شام میرے کیا چیلنجز ہیں یہ میں جانتی ہوں۔ کبھی کبھی بچے مجھے ایسا پاگل کر دیتے ہیں کہ میں باتھ روم میں چھپ کے زور زور سے روتی ہوں۔ کبھی میری بات کی ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ ہمسائے تک سنتے ہیں، اور کبھی یہی بچے مجھے بہت ہنساتے ہیں۔ عباد اور میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم ساتھ ٹریول پلان کرتے ہیں، جاب میں کامیابیاں بھی ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ایسے فائنینشیل مسئلے درپیش آتے ہیں کہ میں چکرا کے رہ جاتی ہوں۔ ساتھ رہتے رہتے تو جانور بھی ایک دوسرے سے عاجز آ جائیں، ہم چاروں تو پھر انسان ہیں۔ ہم مختلف موڈ سے گزرتے ہیں، زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو لگتا ہے کہ ماہی سیٹلڈ ہے۔ اور ماہی نے اداس پلکیں اٹھائے۔ اتنے عرصے بعد پھر سے وہی چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ میری کھڑکی پر خون پھینکا گیا ہے جو کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اور تمہیں کیا محسوس ہوا؟ خوف، بے بسی، کوئی جادو کر رہا ہے مجھ پر پھر سے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں کیا کروں؟ میں کیسے اس سب سے نکلوں؟ آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ پکا وعدہ؟ میں نمازیں بھی پوری پڑھوں گی، دعائیں بھی مانگوں گی، اذکار اور تسبیحات بھی مس نہیں کروں گی۔ وہ جلدی جلدی دہرا رہی تھی۔ اور اگر کسی دن بھول گئی تو ماہی گنگ سے انہیں دیکھنے لگی۔ کسی دن بھول جاؤ گی، کسی دن دعا مس ہو جائے گی، اس دن جادو نقب لگا کے تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے گا، پھر کیا کرو گی؟ ماہی نے ہاتھ باہم پھنسا لیے، لب کاٹے وہ اس کے بدترین خدشات کو زبان دے رہے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے، اور اگر اذکار کو پڑھتے ہوئے کمی کوتاہی ہو گئی، ان کا اثر دوسرے گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت کی وجہ سے زائل ہو گیا، اور جادو تمہاری فیملی کو نقصان پہنچا گیا، تو اس کے بعد کیا کرو گی ماں بینا؟ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ایسے مت کہیں، عورت اپنا خون بہا کے اپنا گھر بناتی ہے، بچے پالتی ہے، یہ خیال کہ کسی کا جادو اور حسد میری خوشیوں کو نظر لگا سکتا ہے، اف، ایسے مت کہیے۔ دل خزاں کے پتوں کی طرح کانپا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ ماہی کے ذہن میں چھپے سارے خوف سائے لہرانے لگے، بڑے بڑے ڈائمنڈز جو الماری سے باہر آ گئے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ ان کو زبان نہیں دے سکتی تھی۔ میں بتائے دیتا ہوں، یہی کہ شوہر چھن جائے گا، بچے چھن جائیں گے، رزق چھن جائے گا، گھر چھن جائے گا، نعمتوں کے چھوٹنے کا خوف ہے۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی، سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ ہمیں جادو سے خوف نہیں آتا، ہمیں جادو کی وجہ سے اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ستاتا ہے۔ جادو ہم سے ہر وہ شے چھین لے گا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سر بھی نہ ہلا سکی۔ کیا کینسر انہیں مزید دانا بنا گیا تھا یا سنگ دل؟ وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کرو گے اگر جادو گر نقب لگا کے تمہاری دنیا میں داخل ہو گیا؟ اس نے بس نفی میں سر ہلایا۔ ہوا کا سر جھونکا قریب آیا اور ان کے گرد بھورے پتے بکھیر گیا۔ اسے نارنجی درخت چپ چاپ کھڑے اپنے آسیبوں سمیت ان کی گفتگو سن رہے تھے، آنکھیں ناک کٹے ہوئے حلوہ کدو پمپکنس بھی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کئی برس پہلے بھی تمہیں ایک نصیحت کی تھی، آج دہراتا ہوں۔ جادو توڑنے کے بہت طریقے ہیں، کچھ جادو کے ذریعے، کچھ قرآن اور مسکون اذکار کے ذریعے، دونوں طریقوں سے جادو کر جاتا ہے، مگر جادو کے خلاف انسان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ سب نہیں ہوتا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ جادو کے خلاف تمہارا پہلا ہتھیار ہے یہ یاد رکھنا کہ جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انگشت شہادت اوپر اٹھائی۔ جادو صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، وہ اجازت نہ دے تو جادو اثر نہیں کرتا،
اور وہ جادو کو اجازت دے دے تو تم صبح و شام کتنے ہی اذکار کیوں نہ پڑھو، جادو اثر کر جائے گا، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ جائے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ اذکار نہ پڑھوں؟ ضرور پڑھو، وہی تو تمہیں جادو سے محفوظ رکھیں گے، مگر یاد رکھو پہلا ہتھیار یہ یقین ہے کہ جادو جس کی اجازت سے ہوتا ہے وہی تمہیں اس سے نکالے گا۔ جادو سے ڈرنے کی بجائے اس کا سامنا کرنے کو تیار رہو۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی مصیبت کاٹنی ہے۔ اگر تمہارے گھر، شوہر یا بچوں کو نقصان پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کے رہے گا، مگر درختوں کے پتے بھی سانس رو کے سننے لگے اور ان پر بیٹھے جنات بھی، مگر اس انسان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہوگا جو تمہیں سنبھال لے گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان کا اتنا پختہ یقین رکھنا کہ بھلے میرے اوپر 100 جادوگر بھی جادو کرے، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے اول تو جادو اثر نہیں کرے گا، اور اگر کر گیا اور مجھ سے کچھ چھن گیا تو اللہ مجھے وہ لوٹا دے گا۔ مجھے مصیبت پہنچ بھی گئی تو اللہ مجھے سنبھال لے گا۔ یہ یقین جب دل میں پختہ ہو جائے تو انسان جادو کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی سوچ جادوگروں کے خوف سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ ڈالو اپنی رسیاں اور لگاؤ اپنا کھیل تماشا، مجھے پرواہ نہیں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کوئی مصیبت پہنچے یا میرا کوئی نقصان ہو یا کوئی بیماری مل جائے تو وہ میرے لیے میرے رب کے تحفے ہیں۔ بیماری تحفہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نگاہیں ان کے بوڑھے ہاتھ کی پشت پہ لگی آئی وی لائن تک اٹھیں۔ ہر چیز اس کا تحفہ ہے، ٹریجڈی بھی، خوشی بھی۔ اللہ آپ کو دونوں تحفے تھمائے گا، اپنے ہاتھ بڑھائے رکھو۔ وہ کسی وقت کچھ بھی تھما سکتا ہے، جو بھی تھمائے اسے قبول کر لو، ہاتھ نیچے نہ کرو، خوف سے خود کو بند نہ کر لو، ہاتھ پھیلائے رکھو۔ اگر ٹریجڈی ملے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر خوشی ملے تو اس کا شکر ادا کرو، لیکن شکوہ نہیں کرو۔ انسانوں کو الزام نہ دو، جادوگروں یا جنوں سے خوف نہ کھاؤ، یہ تو بس ایک ذریعہ ہے اس مصیبت کو تم تک پہنچانے میں جو برسوں پہلے تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ مکتوب تحفے، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے، یعنی جو ہونا ہے میرے ساتھ وہ ہو کر رہے گا، کوئی جادو کرے یا نہ کرے، نظر لگے یا نہ لگے، جو مصیبت میری زندگی میں لکھی ہے وہ مجھے ڈھونڈ لے گی، اور جو خوشی تمہاری قسمت میں لکھی ہے اسے تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ کسی کی بد دعا، نہ کسی کا جادو، نہ کسی کی سازش۔ اس نے گیلے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلایا، یعنی میں اس امید کے ساتھ اذکار، نماز اور قرآن کثرت سے پڑھوں کہ یہ جادو کے خلاف میری حفاظت کریں گے، اگر ان کے باوجود بھی جادو کے سر سے مجھ سے کچھ چھن بھی گیا تو اللہ ہے نا، وہ میرے اندر کوئی خیر دیکھے گا تو مجھے لوٹا دے گا ہر وہ چیز جو مجھ سے چھینی گئی تھی۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی، بار بار نگاہوں کے سامنے خون آلود شیشے کی دیواریں آ جاتی اور کیسے اس نے اسکرب کر کر کے اس خون کو صاف کیا تھا۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اسے ان سے ڈرنا چھوڑنا تھا۔ جیسے جیسے کہ لندن نومبر کے دن آگے گزار رہا تھا، استنبول کی فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، سریار تو اس سڑک کے کنارے کشمالہ مبین چل رہی تھی۔ پس منظر میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اونچے ٹاورز کھڑے تھے، فون کان سے لگا رکھا تھا، لمبے بھورے کوٹ کے اوپر کراس باڈی بیگ پہنے وہ ماہی کا آڈیو میسج سن رہی تھی، جس میں اس نے کھڑکی پہ خون پھینکے جانے کی داستان اتھل پتھر سانسوں کے درمیان سنائی تھی۔ میسج سنتے ہوئے مالا کے ابرو بھینچے ہوئے اور دانت بے دردی سے ہونٹ کچل رہے تھے، فون نیچے کر کے اس پلیٹ دے کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے گہری سانس خارج کی اس گفتگو کے لیے تیار تھی۔ پچھلی سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا اور ماہر فرید کا چہرہ دکھائی۔ میں نے کہا تھا ہم آفس ساتھ جائیں گے، اس کا اشارہ صبح والے ٹیکسٹ کی جانب تھا، اور میں نے جواب میں کہا تھا کہ میں اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ موبائل والا ہاتھ نیچے کیا، میں اس کو راحت دبائے بولی تھی، ہم نے ایک ہی جگہ جانا ہے۔ ماہر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اندر بیٹھو۔ تم نے کہا تھا میں قید نہیں ہوں، اپنے مرضی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اس سردی میں صبح صبح گھوم پھر کر تم نے کیا کرنا ہے؟ کہیں بھی رک کے کافی اور ڈونٹ خرید سکتی ہوں۔ تمہاری ججمنٹل نظروں کے خوف سے آزاد ہو گئے۔ آخری دفعہ پوچھتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ آفس چلنا ہے تاکہ تمہارے آفس والے مجھے بھی تمہاری طرح سمجھے، سائیکوپیتھ ود ڈالرز؟ آنکھیں گھمائی، ماہر دھیرے سے ہنس دیا۔ ڈرائیور الڈر کی مسکراہٹ بھی بیک ویو مرر میں دکھائی دی۔ اس نام سے بہتر ہے جو باربل کی بیکری کے ملازموں نے اس کا رکھا ہے۔ کیا؟ پینوکیو۔ کشمالہ کھلکھلا کے ہنس دی، واقعی تمہارا نک نیم زیادہ بہتر ہے۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی، سڑک کنارے کھڑی گردن کار کی کھڑکی پہ جھکائے۔ تم نے کبھی آفس والوں کی تصحیح نہیں کی؟ کس چیز کی؟ انہوں نے تمہیں گوگل کیا ہوگا اور وہ افواہ پڑی ہوگی نا تمہارے بارے میں، وہ انسین ازائلم والی۔ وہ افواہ نہیں ہے۔ والا چند لمحے کچھ بول نہ سکی، چھمبے سے پیچھے ہوئی، کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ تمہاری کار کا نمبر 555 کیوں ہے؟ بنا سوچے سمجھے پوچھا۔ ہر دفعہ اس کی کارڈ دیکھے وہ یہ سوچتی تھی لیکن پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔
کیونکہ یہ میرا نمبر ہے، تمہارا لکی نمبر نہیں، صرف نمبر۔ اس نے بٹن دبایا، شیشہ اوپر اٹھا گیا اور دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ کشمالہ کو اس میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، اس کے سر پہ جمی ٹوپی میں سے چند بال نکل رہے تھے۔ بے اختیار بال ٹوپی میں اڑے سے تب تک کار آگے بڑھ گئی، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دور جاتے دیکھتے ہوئے۔ اس نے یہ بات گزشتہ ماہ اور سال میں چند ایک دفعہ سنی تھی، اصلی کیب جمال سے، انٹرنیٹ پہ کی گئی سرچ سے، اور شاید کسی مقام پہ زیاد سے بھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن تب تک زندگی میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ بیٹھ کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس وقت اس نے یقین بھی کر لیا تھا، لیکن اب جہاں بہت ساری دھن چھٹ چکی تھی، اس کا ذہن یہ ماننے سے انکاری تھا کہ ماہر فرید جیسے انسان کبھی کسی ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل ہو سکتا ہے۔ سائیکوپیتھ ایسے نہیں ہوتے، یا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ماہر فرید کو جانتی تھی؟ کیب کی عمارت آج کچھ زیادہ ہی بے رونق تھی۔ شاید آج بہت سے ورکرز کا ورک فرام ہوم تھا، یا شاید اس کے ٹیب کی خالی اسکرین اس کا منہ چھڑا رہی تھی۔ کیا بنائے وہ؟ کوئی چیز انسپائر نہیں کر پا رہی تھی۔ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے جب اس کی آنکھیں تھک گئی تو مالا نے انہیں مسلا، پھر انگلیوں کو دیکھا تو پوروں پہ مسکارے کے دھبے تھے۔ اف! وہ کوفت سے اٹھی اور مین ہال کی بغلی راہداری کی طرف آئی جہاں واش رومز بنے تھے۔ باہر بے کا نمبر 555 کیوں ہے؟ واش روم ایریا کی روشنیاں تیز سفید اور فضا آرٹ کی خوشبو سے معطر تھی۔ دیوار گر آئینے کے سامنے چند سنک بنے تھے، ایک ستون سے شبنم ٹیک لگائے ہوئے تھے، گردن موبائل پہ جھکی تھی۔ مالا نے نل کھولتے ہی سوال داغا، یہ ان کا نمبر ہے؟ وہ بے چینی سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ مالا نے اپنے ایکس کو دیکھتے ہوئے گیلے ٹیشو کی نوک سے آنکھ کے کنارے صاف کیے۔ لکی نمبر ہے کیا؟ فون نمبر، کار کی نمبر پلیٹ، ہر جگہ وہ اتنے سارے 5 کیوں استعمال کرتا ہے؟ جوتے سے ٹریش کین کا لیور دبایا، اس کا منہ کھل گیا، ٹیشو اس میں پھینکا۔ ٹریش کین نے فوراً اسے ہڑپ کر کے منہ بند کر دیا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے نا 5 مئی۔ اوہ! مالا چونکہ اس کی طرف گھومی، لیکن شبنم وہاں متوجہ نہیں تھی۔ وہ انگوٹھے کا ناخن دان سے کتر رہی تھی۔ اسے انلوک تو نہیں کر دیا؟ شبنم نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ کون؟ حلیل؟ نہیں، وہ تو بلاکڈ ہے، لیکن گلابی پڑتے گنجے ناخن والا انگوٹھا نیچے کی اور سر جھکایا۔ لیکن اب کوئی اور ہے۔ مالا آئینے کی پشت کی طرف یوں کھڑی تھی کہ وہ دونوں ہتھیلیاں دائیں بائیں واش بیسن پہ جمی تھی۔ شبنم کے دانتوں نے ہونٹ کو کترنا شروع کر دیا تھا۔ کیا یہ حلیل سے بہتر ہے؟ بات یہ نہیں کہ وہ بہتر تھا یا یہ۔ شبنم نے آنکھیں اٹھائی تو آئینہ کی شیشوں کے پار نمی تھی۔ یہ اچھا ہے، میرے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتا ہے، لیکن مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ میں ہوں۔ یعنی میں ایک دفعہ پھر اس سے obsessed ہو چکی ہوں۔ حلیل کو بلاک کرنے کے بعد مجھے لگا تھا میں آزاد ہو گئی ہوں اور دوبارہ کوئی مرد مجھے ایسے محسوس نہیں کروائے گا، لیکن اب… اس نے موبائل اسکرین مالا کے سامنے لہرائی، چہرہ روحانسا ہو گیا۔ وہی بے چینی، وہی تکلیف، گھنٹوں سے اس کے میسج کا انتظار۔ وہ میسج نہ کرے تو مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے، میں کیا کروں؟ کیا یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ ہاں، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ… کشمالہ پلٹی اور نل کے کنارے سے 2 چیزیں اٹھائی، ایک نکلی آرٹ کا گملہ اور ایک ہینڈ واش کی بوتل۔ شبنم چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ گملہ حلیل ہے، وہ مرد جو زندگی سے نکل گیا۔ گملہ زور سے سنک کے سنگے مرمر پر رکھا۔ اور یہ ہینڈ واش تمہارا اگلا ریلیشن شپ ہے، وہ مرد جو آگے آئے گا۔ ہینڈ واش کی بوتل گملے سے 1 فٹ کے فاصلے پہ رکھی۔ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ تمہاری نارمل زندگی ہے۔ جب حلیل تمہاری زندگی میں تھا تو تم ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتی تھی، اس کے ایک میسج کا انتظار کرتی تھی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد… مالا نے انگلی سے درمیانی فاصلے کی جانب اشارہ کیا۔ تم بالکل پرسکون ہو گئی تھی، تمہیں کسی کے میسج کا انتظار نہیں رہتا تھا اور تمہیں لگتا تھا کہ تم خوش ہو، لیکن پھر… انگلی ہینڈ واش پہ رکھی، ایک نیا شخص آیا اور تم اسی بے چینی کا شکار ہو گئی۔ شبنم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ایسا ہی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ زندگی میں نئے نئے لوگ آئیں گے اور… مالا اب مزید چیزیں اٹھانے لگی، سینیٹائزر، ٹیشو باکس، ایک اور گملہ، اور انہیں قطار میں ہینڈ واش کے آگے رکھ دی گئی۔ یہ وہ تمام مرد ہیں جو تمہیں زندگی میں ملیں گے۔ ان میں سے کسی کو تم پسند نہیں آؤ گی، کوئی تمہیں پسند نہیں آئے گا، لیکن شادی کرنا چاہتی ہو تو بہت سے لوگوں سے ملنا تو ہوگا۔ ہر وہ انسانوں کے درمیان ایک گیپ ہوگا۔ شبنم غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گیپ کے درمیان تم خود کو اچھا محسوس کرو گی، آزاد، خوش، لیکن جیسے ہی کوئی مرد زندگی میں آئے گا تم دوبارہ سے اس کے آگے بے بس ہو جاؤ گی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ یہ بے چینی اور پریشانی جو تمہیں کسی کے میسج کا انتظار کرتے وقت محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ تمہیں وہ ریلیشن شپ میں بہت بڑی ہو کے دکھائی دیتی ہے، لیکن جب کوئی مرد نہیں ہوتا اور تم گیپ پیریڈ میں ہوتی ہو تب یہ مرد کی طرف سے نہیں ملتی تو تم خوش ہو جاتی ہو کہ یہ ختم ہو گئی، مگر دوسرے معاملات میں ضرور ظاہر ہوتی ہے، تمہارے کام میں، کسی آن لائن آرڈر کے انتظار میں، کسی دوست کی ادھوری بات کو مکمل جانے کے تجسس میں۔ یہ انزائٹی تمہاری ذات کا حصہ بن چکی ہے۔
یعنی جیسے کوئی مرد میری زندگی میں آئے گا یہ انزائٹی اس رشتے میں داخل ہو جائے گی، اور جب وہ مرد چلا جائے گا تو یہ دوسرے معاملات میں گھسی رہے گی۔ اگر تمہیں اس فیلنگ سے نجات چاہیے تو مجھے گیپ کے دوران اپنی انزائٹی پہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل، جب تم عام زندگی میں اس انزائٹی پہ قابو پاؤ گی اور خود کو صابر اور ریلیکس رکھنا سیکھ لو گی تو یہ انزائٹی اگلے رشتے میں داخل نہیں ہوگی، ورنہ یہ ساری زندگی ہر معاملے میں تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ کل کو تمہاری شادی ہو گئی تو یہ تو تمہارے اور تمہارے بچوں کے رشتوں کے درمیان بھی آ جائے گی، اس لیے وہ آگے بڑھی اور چیزیں واپس اپنی جگہوں پہ رکھنے لگی۔ ابھی سے اس پہ کام کرو۔ اور کیسے کام کرو؟ کشمالا نے مڑ کے گھور کے اس کو دیکھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، خود سے پوچھو کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، تمہارے جسم میں درد کہاں ہے، اور اس درد کا رنگ یاد ہے، خود سے پوچھو، سیلف چیک ان۔ شبنم کسی سبق کی طرح دہرانے لگے، پھر یاد آیا، تمہارے کام کا کیا ہوا؟ تمہارے باس کے اس بورنگ آفس کا دماغ مزید بند کر دیا ہے، اس لیے میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں شاید مجھے کوئی انسپریشن مل جائے۔ ماہر بے نے پوچھا، تو کہہ دینا مالا اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مسکرا کے کندھے جھٹکے اور آگے بڑھ گئی۔ اسے اس کرمزی عمارت کی دیواروں پہ ایک بہت خوبصورت سا منظر پینٹ کرنا تھا، کیوں نہ وہ ایک ایسی جگہ جائے جس کی دیواروں پہ کسی نے ایک شاہکار پینٹ کر رکھا۔ مالا جب پینوراما میوزیم پہنچی تو آسمان بادلوں سے سیاہ ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ برس نہیں رہے تھے۔ ہر وقت بھیگا رہنے والا استنبول آج پانی کو ترسا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا میوزیم تھا جہاں سیاہ کم تر، مقامی افراد زیادہ۔ یہ اس قوم کے لیے ایک حب الوطنی سے جڑا میوزیم تھا۔ نیچے گیلری میں آویزا فریم 1453 کی جنگ کی داستان سنا رہے تھے۔ البتہ اس کی دلچسپی کی جگہ بلائی منزل تھی، وہاں ایک پینوراما بنا تھا۔ پینٹ شدہ آسمان، حال کی گلائی میں گھومتی دیواریں بھی پینٹ شدہ تھیں، ان پہ جنگ کا 3D منظر بنا تھا۔ گولے بارود کی زوردار آوازیں، آسمان کی گرج، جنگی میوزک، کہیں جرنیلوں کی للکار، دیواروں کے سامنے رکھی توپیس اور اصلی جنگی ساز و سامان۔ وہ کسی ایکسائٹڈ سے بچے کی طرح گھوم پھر کے سارے کو دیکھنے لگی۔ وہ لگتا تھا جیسے وہ کسی جنگ کے درمیان میں ہو، قدیم زمانوں کی وہ جنگ جس نے اس شہر کو فتح کروایا تھا، تب استنبول کا نام قسطنطنیہ۔ تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ کسی نے اس کے کان کے قریب اردو میں کہا۔ وہ ایک دم ڈر کے ٹوٹ اٹھی، پھر ایڑیوں پہ گھومی۔ اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ سنہری بالوں والا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پہ مسکراہٹ، ہوڈی کی ٹوپی سر پہ گرائے۔ میرا اسکیچ بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہوا کے دوش پہ کہہ دیتی۔ انگلی گول گول گھمائی کہ آلیان مجھ سے ملنے آ جاؤ، اور میں آ جاتا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکایا، پھر سیدھا ہوا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی میرا اسکیچ بنا سکتی تھی، لیکن شاید تم نے اس روز مجھے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ دونوں لیتے وقت ہم نے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی تھی، بھول گئی؟ مالا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ کچھ تھا جس نے اس کے سارے وجود کو پکڑ لیا تھا۔ تم سے بولا نہیں جا رہا ہے نا؟ تمہاری گردن کو کوئی پکڑ رہا ہے، جیسے… آلیان ریلنگ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ ریلنگ جس کے عقب میں جنگ کا منظر تھا، وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پہ ساکت کھڑی تھی، بے یقینی سی ساکت۔ کیا یہ سرکار تھا؟ اس کا ذہن منجمد تھا کسی قسم کا کنارہ ملانے سے۔ قاصد اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاید شور تھا یا اس شخص کا اثر، الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ ہم کزنز ہیں۔ کیا تمہیں حلال نے نہیں بتایا؟ حلال؟ وہ چونکی اپنی آواز مختلف سے سنائی دی۔ بدر میرے پاس ہے۔ ایک دم جیسے بہت سا خون مالا کے چہرے پہ سمٹ آیا، اسے لگا اس پہ جھپٹ پڑے گی، لیکن قدم ہلنے سے انکاری تھی۔ اگر تم نے اس جگہ کوئی ری ایکشن دکھایا تو بدر تمہیں زندہ نہیں ملے گا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں کیسے مانوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے خود کو گھٹراتے سنا۔ وہ مجمع کے درمیان اس کے ساتھ تنہا کھڑی تھی۔ اسے چلانا چاہیے، پولیس، سیکیورٹی، کسی کو بلانا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں بلا پا رہی تھی؟ اگر بدر میرے پاس نہ ہوتا تو میں کیوں یہ دعویٰ کرتا؟ کزن؟ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر آواز دھیمی کی۔ میں نے تمہیں زارا کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ بدر میرے پاس ہے۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ کون زارا؟ اس نے اچھمبے سے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ کس زارا کی بات کر رہا تھا؟ اس کی تو کسی فرینڈ یا رشتہ دار کا نام زارا نہ تھا۔ بدر میرے پاس بالکل محفوظ ہے، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، بس تھوڑا… انگلی اور انگوٹھے کے درمیان فاصلہ بنا کے دکھایا، تھوڑا شر پسند ہوں۔ مجھے پرسکون دنیا اچھی نہیں لگتی۔ میں جان بوجھ کے کیوس پیدا کرتا ہوں، پھر اسے خود ہی توازن پہ لے آتا ہوں۔ سائیڈ ہابی۔ ہاتھ نیچے گرایا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ انہیں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ حیران زیادہ تھی یا بے یقین؟ آلیان۔ میرا نام آلیان ہے، ہو سکتا ہے حلال نے تمہیں نہ بتایا ہو۔ سویٹ گرل، ہم ایک ساتھ قید تھے۔ پھر رک کے تصحیح کی۔ میں قید نہیں تھا، میری قید اس وقت ختم ہو گئی تھی جب میں نے نگینہ بیگم کو اپنی ماں تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ میری بایولوجیکل مدر
اس کی طرف اشارہ کیا. تمہاری آنٹی کبیرہ تھی. بس سمندر میں کوئی گولا پھٹا، چیخوں کی آوازیں گونجی. اور رہی حلال تو وہ اپنے بھائی کی طرح ضدی نکلی. اگر وہ نگینہ بیگم کی سن لیتی تو اس کی زندگی بھی میری طرح آسان ہوتی. آلیان کو شور کے باعث اونچا بولنا پڑ رہا تھا. وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. وہ سر جس کے زیر ہو کے وہ چند منٹ پہلے بولنے سے معذور ہو چکی تھی، وہ دھیرے دھیرے زائل ہونے لگا تھا. اب وہاں صرف حیرت تھی، اچنبھا تھا. یہ تھا سرکار، اس شخص نے اس کا بچہ اغوا کیا تھا. اگر میرا تعارف ہضم ہو گیا ہو تو ہم کام کی بات کریں. میرا بیٹا تمہارے پاس ہے؟ وہ اب غصے میں نہیں تھی، وہ جیسے الجھن سے سوال پوچھ رہی تھی. کہا نا وہ میرے پاس ہے. تم ٹھیک تھی مالا، ایک نیا سرکار اپنا وجود رکھتا ہے. میں نے اپنی ماں کی لیگیسی کو آگے بڑھایا. تم ٹھیک تھی اور تمہارے خواب بھی جن میں تم مجھے دیکھتی آئی ہو. وہ اگلا سانس نہ لے سکی. تمہیں کیسے؟ میں سرکار ہوں، اور سرکار بننے کے لیے جو قیمت چکانی پڑتی ہے اس کے بدلے میں مجھے بہت سی آنکھیں ملی ہیں جو میرے دوست اور دشمنوں کا پیچھا کرتی ہیں. بدر سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ وہ ابھی تک آنکھوں میں شک اور الجھن لیے اسے دیکھ رہی تھی. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زیاد سلطان کا بیٹا ہے اور زیاد میرا دشمن ہے. لیکن عالیہ نے ٹوپی کے نیچے سے بال کھجائے. آئی ایم ریئلی سوری اس سارے مسئلے کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں اٹھانی پڑی. سوری؟ اس نے پلکیں جھپکائیں. کیا وہ اپنے ہوش میں تھا یا کسی ڈرگ کے زیر اثر تھا؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ آخری تکلیف ہے جو تمہیں میری طرف سے ملی ہے، کیونکہ میں تمہیں بدر واپس کر دوں گا اگر. مالا کا سانس رک گیا. اگر کیا؟ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی. اگر تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں. عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے کشوالا مبین کو احساس ہوا کہ اگر وہ اسے گلاتا کی چھت سے کود جانے کو کہے تو وہ بنا سوچے سمجھے یہ کر دے گی. اگر وہ اس سے اس کی ساری عمر کی کمائی سے دوہری رقم بھی مانگ لے تو وہ خود کو گروی رکھوا کے رقم ادا کرے گی. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. کیا چاہتے ہو؟ کیا کروں میں؟ عالیہ نے جواب نہیں دیا. اپنا سفید ہاتھ جیب میں ڈالا اور جب وہ باہر آیا تو اس میں ایک موبائل تھا. اسکرین اپنی طرف کیے اب وہ ایک نمبر ملا رہا تھا، شاید ویڈیو کال، کیونکہ رابطہ ملنے کی ٹون سنائی دی. وہ موبائل کے پوش دیکھ سکتی تھی اور مدھم سی آواز بھی سن سکتی تھی. کیوں کال کر رہے ہو مجھے؟ اگر مجھے بلیک میل کر کے؟ ایک ناگوار نسوانی آواز گونجی. 10 کب کے بج گئے زارا، تمہاری مہلت ختم ہو گئی. دیکھو میں کس کے ساتھ ہوں. کہتے ہوئے عالیہ نے رخ موڑا، یوں کہ وہ کشمالہ کے ساتھ کھڑا تھا اور موبائل سیلفی کے انداز میں اٹھا رکھا تھا. اسکرین پہ زارینہ فرید کا بگڑا بگڑا چہرہ دکھائی دے رہا تھا. وہ غصے میں کچھ کہہ رہی تھی. اس کی نگاہ مالا پہ پڑی. یکدم اس کا چہرہ منجمد ہو گیا. اگلے ہی لمحے اسکرین سیاہ ہو گئی. عالیہ نے ہنس کے سر جھٹکا، موبائل جیب میں ڈالا، پھر اس کی طرف پلٹا. اب وہ اس کے بہت قریب تھا اور اس کے آفٹر شیو کی خوشبو بھی سونگھ سکتی تھی. میں بدر کو تمہارے حوالے کر دوں گا اگر تم ایک سچ بولنے پہ تیار ہو جاؤ. کیسا سچ؟ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا. زارا؟ یہ والی زارا کیسے؟ تمہیں ماہر کو وہ بتانا ہوگا جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں. ارد گرد پھیلے سیاہ اور گولے بارود سے پس منظر نامہ سب جیسے غائب ہو گیا تھا. بس وہ تھی اور ساتھ سرگوشی میں کہتا ہوڈی والا نوجوان. زرینہ فرید میری کلائنٹ ہے اور اس نے اپنے باپ پہ جادو کروا کے اس کا ٹیومر کا شکار کیا ہے. ٹیکنیکلی اس نے مجھے ماہر پہ جادو کرنے کا کہا تھا تاکہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، مگر میں ماہر کے ریڈار پہ نہیں آنا چاہتا. اس لیے میں نے اس کے بجائے مالک فرید پہ عمل شروع کر دیا، جس سے ان کا ٹیومر ریکیورنگ ہو کے واپس ہو گیا اور ریسٹ از ہسٹری. اس انداز میں مسکرایا. ابھی تک جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کوئی کیسے اس طرح مسکرا کے یہ سب کہہ سکتا ہے. کیا مطلب؟ زارا کیوں؟ اس دراز کا سنہری بالوں والے نوجوان کے الفاظ اس سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے. کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ عالیہ نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی. زارا کے ماہر سے منگنی میرے جادو کا نتیجہ ہے، مالک فرید کی بیماری بھی میرے جادو کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے زارا نے مجھے ایک خطیر رقم ادا کی ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو. تم نے ابھی اسے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے، کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ والا نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ تھا فضا میں، الفاظ حلق تک پھنس گئے. اور یہ وہ سچ ہے جو تم جا کے ماہر فرید کو بتاؤ گی. جس دن تم ماہر کو یہ سچ بتا دو گی اس رات بدر تمہارے گھر پہنچ جائے گا. گھر یعنی ماہر کے اپارٹمنٹ میں جہاں تم رہ رہی ہو. سو فیصلہ تمہارا ہے. وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا، پھر پیشانی تک 2 انگلیاں لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا. وہ اسی طرح وہاں کھڑی رہی کتنی ہی دیر، ساکت جامد. پھر بدک قریباً زینے پر بیٹھ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا. یہ کیسا احساس تھا جس نے اسے جکڑا تھا؟ اس نے سیکیورٹی کو کیوں کال نہیں کی؟ اس نے پولیس کیوں نہیں بلوائی؟ اور وہ اپنا فون تک نہیں نکال سکی.
اس کا سارا خون سمٹ کے چہرے میں آ گیا. وہ کہہ رہا تھا اس نے بدر کو اغوا کیا ہے. اتنے مہینوں کی تکلیف, کسی بچے کی جلی ہوئی لاش بدر کو کسی کوریئر کے ہاتھوں استنبول پہنچانا, سب اس کا کام تھا. اف, اس نے اس کا منہ کیوں نہیں نوچ لیا؟ وہ شہر اب ٹوٹ چکا تھا. وہ بے اختیار زینے اترنے لگی. اسے اس کے پیچھے بھاگنا تھا. سیاہوں کا سمندر اس طرف آ رہا تھا. اسکول کا گروپ ٹور. وہ بہت سے لوگوں سے ٹکرائی, بہت سے سوری کہے, لیکن جب تک وہ ایگزٹ تک پہنچی وہ نوجوان کہیں نہیں تھا. زینوں سے اوپر جنگ اسی زور و شور سے جاری تھی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.